बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 14 मार्च और दिन है जुम्मे का। 3 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो जी 2 इस्तीफ़ों से मुतल्लिक है। एक इस्तीफ़ा तो कल सामने आ गया था जो GIT 9 मई से मुतल्लिक बनी थी इसके सरबराह का। आज दूसरा इस्तीफ़ा मोहसिन नकवी के हवाले से कुछ डिटेल्स आ रही हैं और ये जो 2 तब्दीलियां हुई हैं काबीना में, जिनमें परवेज़ खट्टक और तलाल चौधरी इन दोनों को वजारत दाखिला लाया गया। ये तब्दीली इसलिए हुई क्योंकि मोहसिन नकवी को हटाया जा रहा है या वो खुद मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इस पर क्या इतलात सामने आई हैं, कुछ आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है जी कि इमरान खान साहब से एक ताज़ा NRO मांगा गया है और खान साहब से कहा गया है कि खान साहब आप हमें बगैर किसी शर्त के जो NRO है वो दे दें, उसमें हम आपकी ये कुछ चीज़ें जो है वो चले हम मान लेते हैं और एटलीस्ट आप आगाज़ करें चीज़ों का बगैर किसी शर्त के, फिर उसके बाद आगे जो है वो मामलात हम बढ़ाएंगे। ये ताज़ा NRO किसने मांगा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में जी जो जाफर ट्रेन का सानहा हुआ है, इस सानहे के बाद एतमाद टूट गया है। एतमाद क्या गलत बयानी की गई होस्टेजिस के हवाले से, या जो वो सारा ऑपरेशन हुआ उसमें छुड़वाने के हवाले से, क्योंकि उस दौरान कोई डिटेल्स जो हैं वो ग्राउंड से नहीं आ रही थी, सिर्फ सिक्योरिटी ज़राए से या दूसरी तरफ जो दहशतगर्द तंजीम है उसकी तरफ से जो कुछ डिटेल्स आ रही थी उस पर ही इन्हिसार किया जा रहा था। एतमाद कैसे टूटा गया और क्या कुछ गलत बयानी हुई, इस पर क्या कहा जा रहा है, ये भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी इस्तीफ़ों की जानिब में आता हूँ। ये जो इस्तीफ़ा दिया गया ना, जो DIG हैं इमरान कशूर, और ये जी GIT जो 9 मई से मुतल्लिक बनी उसके सरबराह थे, और इन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया। पहले तो इनके इस्तीफ़े में इन्होंने कहा क्या है, क्योंकि कल से कुछ सिंपतीज़ भी इनके साथ हो रही हैं, तो मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इनका किरदार क्या रहा है और ये क्या कहते रहे हैं। और इन्होंने और भी कुछ बहुत कुछ किया है जो कि शायद हमारे लोग भूल चुके हैं। इन्होंने पहले तो अपने इस्तीफ़े में कहा जी कि इमरान खान और 9 मई केसेस के GIT सरबराह DIG इमरान कशूर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ मेरी मज़ीद खिदमात मुमकिन नहीं, ये इस्तीफ़े का मतन है। मतलब है कि मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ कि मेरी मज़ीद जो खिदमात हैं वो मुमकिन नहीं, इस वजह से जो इस्तीफ़ा है वो मैं दे रहा हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर आप रहे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मज़ीद खिदमात मुमकिन नहीं है। क्यों, ऐसा क्या आपके साथ हुआ है कि मज़ीद खिदमात मुमकिन नहीं है? इस पर जी आरिफ हमीद भट्टी साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट, वो लिखते हैं जी कि तुमको प्रमोट नहीं होने दिया, ये ज्यादती है, मतन में असल बात नहीं, तुम कत्ल करो कि करामत करो। यानी कि ये इस पर सवालिया निशान के साथ कहा गया जी कि असल में चूँकि बहुत सारे जो किरदार थे जिन्होंने उस टाइम पर साथ दिया और PTI को कुचलने में हेल्प आउट जो है वो किया, तो उनको बड़ी प्रमोशंस वगैरह भी मिली। तो आपको प्रमोशंस नहीं मिली तो इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं मज़ीद जो मेरे लिए काम है वो मुमकिन नहीं है, तो इस वजह से आप जो इस्तीफ़ा है वो दे रहे हैं। तो एक इसकी जो इनके हवाले इस्तीफ़े के हवाले से रीज़न बयान की गई वो ये है। दूसरे नंबर पर जी इन पर कुछ सिंपतीज़ भी आ रही हैं कि देखें जी ये इनका ज़मीर जाग गया है, देर आए दुरुस्त आए चले, इन्होंने आखिर में आकर इस्तीफ़ा दे दिया जी कि जी ये काम मैंने किए, ये नहीं करने चाहिए। इनका रोल क्या रहा है ये देखें ज़रा। गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा देने वाले DIG, इनका एक पुराना क्लिप वायरल हुआ है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इमरान कशोर ने बुशरा बीबी से तावीज़ और राख मिलने का दावा किया था और पुलिस से बदतमीज़ी के इल्ज़ामात लगाए थे। मतलब है, आप देखें, आप इतना ज़्यादा गिर गए हैं कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से पहले तो एक नैरेटिव बनाया जाता रहा तावीज़ जादू गंडे के हवाले से, और इन्होंने फिर जी गिरफ्तारी के इमरान खान साहब की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद क्या कहा जी कि बुशरा बीबी से तावीज़ और राख जो है वो मिली, ये इनकी जानिब से दावा किया गया। वो तावीज़ और राख कहाँ हैं, वो आज तक सामने नहीं आई बस। और फिर उस टाइम ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी जी कि ये पेट्रोल बम हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, और वो प्लास्टिक की बोतल दिखाई जाती थी कि प्लास्टिक की बोतल जो है उसमें पेट्रोल बम बनाते हैं। उस पर भी इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर कोई आप इस तरह का बयानिया बनाते हैं तो कुछ अक्ल को इस्तेमाल कर लो। प्लास्टिक की बोतल में कैसे कोई जो पेट्रोल बम है वो बना सकता है, क्योंकि जब आप उसको आग लगाएंगे तो प्लास्टिक तो जल जाएगा। ठीक है, तो ये इनका रोल जो है वो रहा है, जो आज ये कह रहे हैं जी कि हम जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। फिर जी चेयरमैन PTI के घर छापे के दौरान दरवाजे तोड़कर अंदर जाना पड़ा, ये
یہ وہ ڈی آئی جی تھے جو عمران خان کو اریسٹ کیا, دروازے توڑ کر گئے, اور اس قسم کے ان کی جانب سے جو دعوے ہیں وہ سامنے آئے. تو اس پر جی ملک کا جو نقصان ہونا تھا ہو چکا. اب استعفوں کا کوئی فائدہ نہیں, نہ ہی کوئی استعفے دے کر ہیرو بن سکتا ہے. یہ تو اب ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی, اس لیے توبہ کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. ملک کی تباہی میں یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں, ان سے کسی کو ہمدردی نہیں, لوگ بس ان کا عبرتناک انجام دیکھیں گے. تو جو آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا ہے. اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. جو آپ استعفے دے کر اور ہمدردی اگر آپ سے ہو جائے گی لوگوں کو, تو یہ نہیں اب ہوگا. اب آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو یہ جی ان کے استعفے کے حوالے سے میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. دوسرے نمبر پر محسن نقوی کی طرف آتا ہوں. جی محسن نقوی کے حوالے سے یہ بڑا دعویٰ اسد طور صاحب ہیں, جرنلسٹ ہیں سینئر, ان کی جانب سے سامنے آیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ محسن نقوی کا جلد جو استعفیٰ ہے وہ آنے جا رہا ہے, وہ خود ہی چھوڑیں گے وزارت داخلہ, وہ چھوڑ رہے ہیں اور اس چیز کا فیصلہ ہو گیا ہے. بس وہ یہ ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ پروبیشن پیریڈ, یا جب آپ ریزائن کرتے ہیں تو ایک آدھے مہینے 2 مہینے کے لیے آپ پوسٹ پر رہتے ہیں تاکہ آپ کی جگہ پر کوئی نیا بندہ آ جائے. تو اسی چیز کا ویٹ تھا جی کہ ان کی جگہ پر کوئی آ جائے, پھر اس کے بعد یہ بے شک مستعفی ہو کر چلے جائیں. تو پرویز خٹک صاحب اور طلال چودھری ان کو اس لیے لایا گیا کہ پرویز خٹک جو ہیں وہ بھی طاقتوروں کے ہی بندے گردانے جاتے ہیں, ان کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے. اور دوسری طرف وزارت داخلہ میں چونکہ حکومت چاہتی تھی کہ ہمارا بھی کوئی بندہ ہو, تو وہ جو ہے وہ طلال چودھری کو لے آئے. تو یہ دونوں آ کے اب محسن نقوی کی چھٹی کا جو ٹائم ہے وہ آ گیا ہے. اور محسن نقوی کی جانب سے اصل میں یہ جو وزارت چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا, ایک تو یہ ہے جی کہ وہ بریک لینا چاہ رہے ہیں, اور وہ شروع سے ہی انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ وہ وزارت داخلہ لیں, لیکن طاقتوروں کی طرف سے ان پر تھا جی کہ آپ کی جو وزارت ہے یہ وزارت داخلہ میں اپنا بندہ رکھنا چاہتے تھے, تو آپ کو لایا گیا. ویسے چیئرمین پی سی بی کی پوسٹ بھی ان کے پاس ہے. تو یہ ایک اور بڑی خبر ہے, اور میرے خیال سے بہت سارے لوگ خوش ہوں گے اس کے اوپر بھی کہ محسن نقوی جو ہے ان سے جان چھوٹے. لیکن محسن نقوی کے حوالے سے یہ بھی اسد طور نے دعویٰ کیا جی کہ ان کو بہت جلد واپس لایا جائے گا اور مزید کسی تگڑی پوسٹ کے لیے لایا جائے گا. اب میرے خیال سے وزارت داخلہ میں جب وہ تھے تو شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہیں وہ بھی ان کے اگینسٹ نہیں جا پاتے تھے, ان کے اگینسٹ کچھ کر نہیں پاتے, تو یہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے. تو اس سے زیادہ مزید تگڑا کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو کیا وزیر اعظم لایا جا رہا ہے؟ کیا یہ تو نہیں کہ جو ایک نگران سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے اس میں ان کو کوئی نگران وزیر اعظم لگا دیا جائے؟ کوئی اس طرح بھی سے بھی سوچا جا سکتا ہے. مزید تگڑا تو یہی ہو سکتا ہے. تو یہ جو محسن نقوی کے حوالے سے دوسری خبر تھی. عمران خان صاحب سے ایک مرتبہ پھر سے این آر او اس طرح سے مانگا گیا ہے. کل خواجہ آصف نے جی اسمبلی فلور پر کھڑا ہو کر اے پی سی بلانے کا کہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو بھی کہا ہے جی کہ آپ بھی اے پی سی میں شامل ہوں, اور بغیر کسی شرط کے آپ شامل ہوں, کم سے کم آپ بات چیت تو شروع کریں ہم سے. ایک بات تو پہلے بھی بات چیت ہوئی تھی, مذاکرات حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے وفود جو ملے تھے, پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا مذاکرات ختم کریں, صرف اور صرف ڈرامہ ہے. اور ان کا ڈرامہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا تھا اس ٹائم پہ, کیونکہ پہلے پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے تھے کہ حکومت کہہ رہی ہے مذاکرات کریں تو ہم کر لیتے ہیں. تو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ڈرامے بازی ہے, یہ کوئی مذاکرات نہیں چاہتے ہیں, ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی چلیں آپ کریں مذاکرات, یہ اس سے ایکسپوز ہوں گے. بعد میں وہ ایکسپوز ہوئے تو عمران خان صاحب نے مذاکرات ختم کر دیے. تو یہ چاہتے ہیں, یہ مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا رہ گیا, اور اگر عمران خان واپس آ گئے تو ہماری جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہم نے پھر بچنا نہیں ہے. اس لیے یہ چاہتے ہیں جی کہ کسی طرح سے خان صاحب سے کوئی بات ہو, کوئی این آر او جو ہے وہ ہمیں مل جائے. تو اے پی سی کا کہا جی کہ بغیر کسی شرط کے جو اے پی سی ہیں وہ اس میں عمران خان شامل ہوں. تو اب وہی لوگ ہیں جو یہ جو ٹرین والا سانحہ ہوا, جعفر ٹرین, اس میں جی بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی, بلیم گیم پی ٹی آئی کے اوپر ڈالی گئی. تو اس ٹائم پی ٹی آئی کو دہشت گرد, یہودی ایجنٹ, اور پتہ نہیں طالبان خان کیا کیا آپ نہیں کہتے, اور آپ کہتے ہیں جی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں بغیر کسی شرط کے جو مذاکرات ہے وہ کریں. تو عمران خان صاحب کا صاف جواب ہے جی ایبسلوٹلی ناٹ, اور آپ کا جو تخت ہے وہ الٹنے جا رہا ہے, بس تھوڑا سا ہی ٹائم جو ہے وہ رہ گیا ہے. اچھا, ایک محسن نقوی کے حوالے سے ایک اور جو آپ کو بتاتا چلوں جی, یہ خواجہ آصف صاحب ہی ہیں, منصور علی خان جو ہے ان کے شو میں یہ تھے. تو اس پر جی خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے حالات پی ٹی آئی کی ملی بھگت سے خراب ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا. اب آپ ان کا ذرا مائنڈ ذرا چیک کریں اور آپ دیکھیں کہ عمران خان ان کے حواس پر کس طرح سے سوار ہے اور یہ کتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ کے پی کے حالات پی ٹی آئی نے ملی بھگت سے خراب کیے, خواجہ آصف نے کہا. تو منصور علی خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ محسن نقوی کہاں ہیں, آپ کی ان سے آخری انگیجمنٹ کب ہوئی؟
مطلب اگر عمران خان کی وجہ سے خراب ہیں، پی ٹی آئی مل کر خراب کری، تو محسن نقوی کہاں ہے، وزارت داخلہ کہاں ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ خواجہ آصف نے میری ان سے بات نہیں ہوئی، انہوں نے پچھلے 2 سال میں احسن طریقے سے ذمہ داریاں نبھائی۔ کون سی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں وہ بھی آگے بتاتے ہیں۔ جب پی ٹی آئی والے اسلام آباد آتے تو وہ موجود تھے، یعنی کہ بطور وزارت داخلہ ان کا کام صرف یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو احتجاج تھا اس کو روکنا اور ان کو اسلام آباد نہیں آنے دینا، اور ان کو جو ہے آپ نے توڑنا ہے۔ تو یہ ان کی احسن ذمہ داریاں تھیں جو انہوں نے ادا کیں۔ باقی جو اوپر دیکھیں کہہ رہے جی کہ کے پی کے حالات پی ٹی آئی نے مل کر خراب کیے، تو محسن نقوی کہاں تھے، وہ کیوں ان کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا؟ اور دوسری طرف اپنی بات کا اپوزٹ کہہ رہے جی وہ تو وزارت داخلہ ہے لیکن وہ تو پی ٹی آئی کو احتجاج روکنے کے لیے تھے۔ تو یہ محسن نقوی کے حوالے سے مزید ایک ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا خواجہ آصف کا بیان آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آگے جی جو جعفر ٹرین والا سانحہ ہوا، اس کے بعد ذرا اعتماد بہت ٹوٹ رہے ہیں۔ پہلے تو جی میں آپ کو یہ نجم سیٹھی صاحب ہیں، انہی کا ہی ایک یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جاوید چودھری صاحب ہیں۔ ان دونوں کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ بڑے قریبی ہیں، اور عمران خان کے اوپر بھی بڑی جو تنقید ہے وہ ان کی جانب سے کی جاتی ہے۔ اچھا پہلے تو جاوید چودھری صاحب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 440 لوگ تھے، پھر وزیراعظم نے کہا 339 لوگوں کو بچا لیا گیا، جبکہ 21 لوگوں کے مارے جانے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 80 لوگ کہاں ہیں؟ گمان یہ ہے کہ یہ افواج پاکستان کے لوگ تھے اور انہیں بی ایل اے والے اپنے ساتھ لے گئے۔ کہا کیا گیا جی کہ سب کو جو رہمال بنایا گیا سب کو چھڑوا لیا گیا، اور باقی جو دہشت گرد تھے ان کو مار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر 440 لوگ تھے، یہ جاوید چودھری صاحب نے سوال اٹھایا، 440 لوگ تھے اور 339 کو بچا لیا گیا، اور 21 لوگ جو ہیں وہ جو یرغمال بنائے گئے جن کو اغوا کیا گیا وہ شہید ہو گئے، تو یہ پھر بچ گئے جی پیچھے مطلب ہے کہ 80 لوگ، تو آپ نے جو چھڑوائے وہ تو 339 سے، تو باقی 80 لوگ جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو ان کے حوالے سے گمان ہے کہ بی ایل اے والے اپنے ساتھ لے گئے، اور وہ جو ہے وہ افواج پاکستان کے لوگ تھے۔ ایک تو یہ جاوید چودھری صاحب۔ اسی معاملے کے اوپر نجم سیٹھی کیا کہتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ہمیں انڈین میڈیا کو سننا پڑتا ہے اور بی بی سی کو دیکھنا پڑتا ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ بالکل میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں ہوتا، سیکیورٹی ذرائع سے جو چیز بتائی جاتی تھی وہ رپورٹ ہو جاتی تھی، باقی کوئی نہیں، گراؤنڈ سے رپورٹنگ نہیں ہو رہی تھی۔ بی بی سی اور جو انڈین میڈیا تھا وہاں سے خبریں آتی تھی۔ بی بی سی نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ سے رپورٹنگ کی، اور تابوتوں والی اور دیگر خبریں جو بی بی سی نے دی۔ ہن کریے کی چپ ہو گئے سارے، اور جب آپ چپ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ تو کیا چھپایا جا رہا ہے؟ کہ یہی کچھ تو نہیں چھپایا جا رہا جو جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ گمان ہے یہ؟ تو یہ ایک بڑا جو سانحہ ہے وہ ہوا، اور اس سانحے کے اوپر بھی ابھی تک کنفیوژن ہے، اور کہ مطلب ہے کہ اگر ایسا ہے یا اس کے اوپر ریاست جو ہے وہ آ کر بالکل کلیئر ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دے دے، یا مطلب ہے کہ جو آزاد میڈیا ہے ان کو جانے دیں وہ وہاں پر رپورٹنگ جو ہے وہ کریں۔ تو جب نہیں ہو رہی ہوتی رپورٹنگ، اسی طرح سے کنٹرولڈ ہوتی ہے، یا بی بی سی انٹرنیشنل میڈیا انڈین میڈیا سے آئے گی، تو پھر اس کے بعد میں اسی قسم کی آپ کے اپنے بیانات سے ہی جو سوالات ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ آخر میں جی فخر الرحمان صاحب ہیں جی، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور میں بلوچستان کی سچویشن کے حوالے سے انہوں نے بھی کچھ لکھا ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کیا ہے۔ Where does the roots of any country's army lie? Of course the masses. So the 80% of masses are angry because their mandate was stolen on February 8 2024. یعنی کہ آپ کی فوج جو ہے وہ مضبوط تب ہوتی ہے جب جو میسز ہیں ان کی وجہ سے، اور میسز جو ہیں وہ 80% آپ سے ناراض ہیں کیونکہ 8 فروری کو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا۔ سردارز اراؤنڈ 78 are now irrelevant, they cannot decide fate of بلوچستان، یعنی کہ جو بلوچستان میں جو 78 سردارز ہیں مگر وہ irrelevant ہو گئے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، تو وہ تو irrelevant ہو گئے ہیں، تو وہ بلوچستان کی سچویشن کیسے ہینڈل کریں گے؟ یہ جو ہیں زین بگٹی یا دیگر جو ہیں بلوچستان کے کچھ مین
ان کی بھی بات اب عوام ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، ان کی بھی بات لوگ ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ چوزن نہیں ہے، ان کو وہ عوامی نمائندے نہیں، عوام نے ان کو نہیں ووٹ دیا ہوگا. اور جو سردار ہیں وہ بھی اب irrelevant ہو گئے ہیں. دا ایشو از پولیٹیکل سو جینون ایم پیز کین ریزالو اٹ. تو کیسے ایک تو یہ پولیٹیکل ایشو اور کیسے ریزالو ہو سکتا ہے جب عوام کے جو منتخب لوگ ہیں وہ آئیں گے اور پھر عوام ان کی بات سنیں گے. لیکن آپ نے کیا کیا، مینڈیٹ جو ہے وہ 8 فروری کو لوگ سمجھتے ہیں کہ چوری ہوا. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.